रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-मोमिनून की आयत 79 है। वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने दराअकुम, पैदा किया तुमको, फिल अर्दी, ज़मीन में, व इलैही क्या है, और इला तरफ ही उसके, व इलैही और उसी की तरफ, उसकी तरफ, तुहशरून तुम जमा किए जाओगे, तुम्हारा हशर होगा, उसकी तरफ जमा किए जाने वाले हो। वहुवल्लज़ी ज़रअकुम का जो लफ्ज़ है ज़रअ, एक तो हर उस चीज़ को कहते हैं जो बोई जाए और उससे खेती बाड़ी की जाए। ज़रा अल अर्द, ज़मीन में बीज डालना। दूसरे में उसके माने ज़रा के फैलाने और बढ़ाने के भी हैं। वैसे एक हर एक चीज़ जो बोई जाए, पैदा हो, फिर उसको बढ़ना भी होता है ना, ग्रो करती ही है, तो फैलाने और बढ़ाने की बात है। बिल्कुल यही आयत वैसे इसी तरह की सूरह मुल्क में भी है कि हमने तुम्हें बढ़ाया, कि हम उस तुम्हें पैदा कर रहे हैं और फिर तुम्हारा हशर करने वाले हैं, अल्लाह की तरफ तुम सब जमा किए जाने वाले हो। पिछली आयत जहाँ हमने बात ख़त्म की थी उसमें समा, बसर और फुआद की नेमतों का एहसास दिलाया गया था। समा सुनने की सलाहियत, बसर देखने की, फुआद वैसे तो दिल को कहते हैं जो असल, लेकिन वहाँ शऊर की बात है, सोचने समझने की सलाहियतें। तो इन सारी नेमतों का वहाँ पे जो एहसास दिलाया गया, अब इन नेमतों को इस्तेमाल करने, उन अजीम नेमतों से अल्लाह की कुदरत और उसकी निशानियों को पहचानने की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। अब जो आयत अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो आयत हमने पढ़ी मुख्तसर सी आयत, लेकिन इसके चंद अल्फाज के ज़रिए एक बड़ी बात समझाई गई, दलील दी जा रही है ना, एक आम मिसाल से, कि ज़रा समझने की कोशिश करो। जैसे कहा जा रहा हो कि ज़रा सोचो, तुम ज़मीन तैयार करते हो, खाद डालते हो, पानी डालते हो, बीज लगाते हो, फिर एक एक बीज फलता फूलता, हर एक से, एक बीज से कई कई फल हासिल हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या किसान इतनी तवज्जो से अपनी खेती को जो परवान चढ़ाता है, फिर क्या उसको ऐसे ही छोड़ देगा? बिला मकसद कोई उसका फल जमा नहीं करेगा, उसको कुछ हासिल नहीं करेगा? उसकी सारी जो उसने मेहनत की, क्या बस बिला मकसद थी? तो बिल्कुल इसी तरह इन सोचे, जो अल्लाह ताला रब्बे करीम जो अपने मखलूक की कैसी देखभाल कर रहा है, परवान चढ़ा रहा है, वो सब कैसे बिला मकसद हो सकता है? बस उन्हें मिट्टी में मिला दे और बात खत्म हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता। आखिरत की बड़ी दलील दी जा रही है, वह इलैही तुहशरून, उसी की तरफ तुम जमा भी किए जाओगे। अल्लाह ने फैलाया, कैसे फैल रहा है इंसान, किस तरह, एक से दो, दो से चार, कितनी फैलती रहती है ना मखलूक। और अब फिर फैलाने के बाद फिर अल्लाह ताला एक दिन सबको जमा भी करने वाला है। बात समझाई गई और फिर कहा जाता वह वल्लदी, और वही है जो ये वयुमीत, जिंदा करता है और मौत देता है, वलहुख्तिलाफुल लैली वन्नहारी, और उसी के लिए है इख्तिलाफ यानी बदलना दिन और रात का। कि अफला ताकिलून, क्या पस नहीं तुम अकल रखते? क्या तुम्हें समझ नहीं है? तुम देखते नहीं हो? अब अफला ताकिलून कहना कैसा है ना, कि जैसे इंसान से कहा जा रहा है कि ये सोचने, समझने, देखने की बेहतरीन सलाहियतें जो तुम्हारे पास है, कभी उनसे काम लिया तुमने? जैसे कहा जा रहा हो ना, अफल ताकिलून, अकल से काम लेते हो, सोचते हो? जरा सोचो, ये जिंदगी और मौत का ये खेल जो दिन और रात तुम्हारे सामने चलता रहता है, बच्चों की पैदाइश के वो जश्न जिसमें इंसान का अपना जरा सा भी दखल नहीं है, जब जिसे चाहे अल्लाह ताला नवाज दे, जिससे चाहे नवाज दे। बेटी नहीं हो रही हो, वो मुमकिन नहीं है कि बेटी पैदा हो, बेटा चाहिए, जरूरी नहीं है, अल्लाह ताला ना देना चाहे ना मिले, कोई दोनों से महरूम रह जाए। हजार कोशिशें भी इंसान कर ले फिर भी महरूम रह सकता है ना। और फिर वो उम्मीद की जो याद दहानी हो रही है, दुनिया से जाने वालों का सिलसिला भी चलता ही रहता है। कौन है जो चाहे तो एक वबा, एक पेंडेमिक से, एक जलजले के जरिए बल्क में इंसानों को, अपने बंदों को अपने पास वापस बुला ले, या फिर अर्दलिल उमर तक पहुंचने के लिए छोड़ दे, तभी मौत पूरी करके इंसान आए। कौन है वो मौत देने वाला? अफला ताकिलून, सोचते नहीं हो? हशर को याद रखने के बजाय भुलाए रखना चाहते हो, उसके बारे में बातें बनाते हो।
انسان سوچے اپنے وجود پر بھی ذرا سا غور کر لے. یہاں پہ وہی دعوت دی جا رہی نا اس آیت میں کہ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ کہہ کر کہ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے. تو اگر غور کرے تو کیسا اللہ کا شکر دل میں پیدا ہو جائے. اپنے رب کی قدرت، اس کی ربوبیت کو پہچان سکتا ہے انسان. اپنی موت کو یاد رکھے تو زندگی کے کتنے ہی معاملات درست ہو جائیں. جب موت کو بھلا رہتا ہے تبھی ہوتا نا اپنے حق کے لیے لڑائی کر رہا ہو اور یہ پرواہ نہ ہو کہ کس کس کے حق مارے ہوئے ہیں. تعلقات، اپنے حق لینے کے لیے تعلقات خراب کرنے کے بجائے حق دینے کی فکر ہو جائے انسان کو اگر اپنی موت یاد ہے. ایمانداری اور دیانت کیا ہے خود بخود سمجھ میں آ جائے، ورنہ تو تعبیریں بنا سکتا کہ نہیں میں تو بڑی دیانتداری سے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اس میں چیٹنگ کر رہا ہو انسان. لیکن یاد ہو کہ کس طرح آخرت بھی آنے والی ہے، اللہ کے پاس حساب بھی دینا ہے، تو خود ہی سمجھ میں آ جائے کہ دیانت داری ہوتی کیا ہے. قبر کا وہ چوکھٹا یاد ہو تو دنیا کی حقیقت خود ہی سمجھ میں آ جائے ہے کتنی دیر کی، خود بخود انسان کو سمجھ میں آ جائے نا. اور پھر کہا جاتا وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کے آنے جانے میں بھی کیسی کھلی نشانی ہے. قرآن میں کئی طرح سے اس پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی. سورہ نبا میں جیسے آتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو ہم نے لباس بنایا اور دن کو ذریعہ معاش. کس طرح وہاں پہ سونے کے لیے لباس تشبیہ دی گئی، کیسے چادر اڑا دی گئی ہو، چادر کا لباس دن کو پہنا دیا گیا ہو. پورے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے تاریک چادر اڑا دی، دن کو روشن بنایا بھاگ دوڑ کرنے کے لیے، آسانی سے انسان اپنے معاش کی فکر کر سکے. وہ کیسی اس میں نشانیاں ہیں. اور پھر کیسی نشانی رات کو آرام کی نیند سو کر صبح اٹھ کھڑے ہوتے ہو، کیسی اس میں کتنی بڑی قیامت کی یاد دہانی ہے. بالکل اسی طرح عالم برزخ کی نیند کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ہر شخص اٹھ کھڑا ہوگا، اسی طرح سے آنکھ کھل جائے اس وقت زندہ ہو جائے قیامت کے دن. جس طرح آج انسان بس اٹھ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے، جب چاہے اس کو سلا دے. اور یہ عقل سے کام لینے، اس کے ذریعے اپنے رب کی نشانیوں پر غور کرنے، اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننے، دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی دعوت جو ان آیات میں دی جا رہی ہے، ظاہر صرف کفار مکہ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر انسان کے لیے. ہم سب سے کہا جا رہا افلا تعقلون، دیکھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے. لیکن انسانوں کا کیا حال ہے، آنکھوں سے جیسے نشانیاں تو دیکھنا نہیں چاہتا نا، خود ہی آنکھیں بند کر لیتا ہے نشانیوں کی طرف سے. انہوں نے بتایا جاتا، اگلی آیت دیکھیں، بل قالو، بلکہ قالو انہوں نے کہا، مثل اس کے ما قال الاولون، جو کہا اگلے لوگوں نے، اولون جو ہم سے پہلے تھے، جو پہلے لوگوں نے کہا بالکل وہی بات کہتے ہیں. بجائے یہ نشانیاں دیکھنے کے، بجائے اس سے اپنی آخرت کو سمجھنے کے، بجائے اس سے اپنی اصلاح کرنے کے، کیا کہتے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی طرف بلائے، جب انہیں آخرت سے ڈرایا جائے، جب انہیں دین کی بات کوئی سنانے کی کوشش کرے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مثل ما قال الاولون، یہ تو بس ویسی باتیں جو پہلوں کی جیسی باتیں ہیں. انسان ہر زمانے میں اپنے آپ کو بہت ہی ترقی یافتہ ماڈرن سمجھتے رہے نا. یہ بات صرف کفار مکہ کی نہیں ہے، اس سے بہت پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی باتیں تھیں، عاد و سمود کی بھی اسی طرح کی باتیں تھیں. ہر وقت ہی انسان کو اپنے علم، اپنے تجربے پہ بہت ناز رہا ہے. آج کا انسان نہیں ہے جو ناز کر رہا ہو کہ سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، انسان آسمانوں پہ پہنچ رہا، مذہب کی کیا ضرورت ہے. جو آج بات کرتے ہیں وہ باتیں بڑی پرانی ہیں. وہ کہا جاتا ہے یہاں پہ بالکل یہی بات پہلے انہیں بھی کہی تھی کہ آج کے ایتھیسٹ کے چاہے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہوں، لیکن بات بالکل وہی ہے جو پہلے کے لوگوں نے کہی، کہ اس چیز کو پرانی چیز کہہ رہے ہیں. اور کہتے ہیں قالو، کہا انہوں نے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، متنا مر جائیں گے ہم، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیا ہم اٹھائے جائیں گے، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. اس پہ حیرت کا اظہار ہو رہا ہے. حالانکہ سوچیں تو خود انسان مٹی سے بنا ہوا آج کھڑا ہوا ہے، اسی مٹی کے اجزاء سے ہی پروان چڑھ رہا ہے، اس کا جسم روزانہ بن رہا ہے اسی مٹی کے اجزاء سے.
اور کل خود ہی پتا بھی ہے مٹی میں ملنے والا ہی ہے، لیکن دوبارہ اٹھنے کو ماننا نہیں چاہتے اور یہ باتیں بناتے ہیں۔ اور کیا باتیں بناتے ہیں؟ لقد کہے تو کیسا زور دے کے بات ہو رہی ہو نا، کہ ضرور ضرور، بے شک، البتہ، وہ ادنا، وعدہ کیے گئے، نحنو، ہم، و آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا، ہذا، یہ، یعنی یہی وعدہ کون سا؟ جو آخرت کا وعدہ ہے کہ دوبارہ تم اٹھا کر کھڑے کیے جاؤ گے، اس پر باتیں بنا رہے ہیں نا وہ کفار، کہ انہوں نے یہی بات کہی، کیا بات کہی تھی؟ کہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے تھے، میں قبل، اس سے پہلے بھی۔ ان ہادا، ان کے وجہ سے اگر کے بھی معنی ہوتے ہیں، لیکن آگے اللہ آ رہا ہے نا، تو یہاں پہ نہیں کے معنوں میں ہے۔ ان ہادا، نہیں یہ، اللہ مگر، اساطیر الاولین، اساطیر الاولین، اساطیر کا جو لفظ ہے وہ استورہ کی جمع ہے، اس کے معنی کہانیاں۔ لفظ پہ ویسے غور کریں، استورہ اور انگلش کا لفظ اسٹوری، دونوں کا اوریجن ایک ہی لگتا ہے نا۔ زبانیں اکثر، کچھ زبانوں سے ساری مختلف زبانیں بنی ہیں نا، تو لگتا ہے کہ شروع میں کوئی اوریجن ایک ہوگا، بالکل وہی لفظ ہے۔ استورہ کی جمع اساطیر، کہ کہانیاں، اولین، پہلے والوں کی۔ وہ جیسے پیچھے تھا نا کہ مثل ما قال الاولون، کہ پہلے کے لوگوں نے یہی باتیں کہیں، تو وہی باتیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اساطیر الاولین ہے۔ تو یہ بات ویسے قرآن میں کئی جگہ آتی نا، کہ وہ قول کفار کا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ تو پرانوں کی کہانیاں ہیں، پرانے زمانے کی۔ اس کا لفظی ترجمہ تو ہوا پہلوں کی کہانیاں، لیکن اصل مفہوم اردو میں جیسے فرسودہ باتیں ہم کہتے ہیں نا۔ مذہب کا انکار کرنے والے آج بھی بالکل یہی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ مذہب کی کوئی حقیقت نہیں، بس لوگوں نے خود ہی سے بنا کے، جیسے فکشن ہو کوئی، انہوں نے مذہب کو پیش کر دیا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ بالکل وہی بات وہ بھی کرتے تھے، اور ہمیشہ سے دین کو نہیں ماننے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے یہی بات کرتے رہے کہ یہ تو پرانوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو پرانے زمانے کی فرسودہ باتیں ہیں، اس کا اب کیا گزر۔ آج بھی جن کے دماغ خراب ہوئے ہوں، آج کے ترقیاں دنیا کی دیکھ کر، ان کی بالکل یہی باتیں ان کی زبان سے نکلتی رہتی ہیں، اور یہ کیا پرانی باتیں کر رہے ہو، یہ اس کا اب کیا کام ہے، یہ تو نیا زمانہ ہے، کہاں پہنچ گئی سائنس، کہاں انسان چاند پہ پہنچ گیا، اور تم اب کیا باتیں کر رہے ہو۔ بالکل وہی باتیں ہمیشہ سے لوگ کرتے رہے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ اب یہ کفار کے قول ہیں جو آخرت کا بالکل صریح انکار کرتے ہیں، انہوں نے بالکل جیسے صاف انکار ہی کیا کہ ہم تو اس کو ماننے والے نہیں، کیا ہم دوبارہ سے اٹھائے کھڑے کیے جائیں گے؟ جب ہم مر جائیں، جب مٹی بن جائیں، جب کیسے ہم کھڑا کیے جائیں گے؟ اب ان کی ان ساری باتوں کا جواب میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگلی آیات ذرا غور سے دیکھیں، کیا کہا جاتا؟ قل، کہہ دیجئے۔ قل کہنا کس طرح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے مخاطب کیا جا رہا ہو، آپ سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں ان سے، یا پھر آپ کے ذریعے کسی بھی، ہر ایک شخص، ایک مومن شخص، یا جو بھی کوئی داعی ہو، کوئی لوگوں کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہو، اس سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو، لمن الارض، کیا ہے؟ لیے، کس کے لیے؟ من، یعنی کس کے لیے؟ لمن الارض، کس کے لیے ہے زمین؟ ومن فیہا، اور جو اس پر ہے، جو اس میں ہے، اور جو کوئی اس میں ہے، زمین اور زمین پہ جو بستے ہیں، جو زمین پہ رہنے والے ہیں، وہ سب کس کے ہیں؟ لمن الارض، کس کے لیے ہیں؟ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہی کرنا، سوچیں کس طرح سے ہے نا، پیچھے دیکھیں کیسی ان کی بالکل، کیسی باتیں، بالکل نانسنس باتیں، کتنی غلط قسم کی باتیں وہ ہے جو کر رہے ہیں۔ اور اس کے جواب میں نہ تو یہ ہے کہ ان سے بیزاری کا اظہار ہو، یہ تو سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، نہ یہ بات ہے، بلکہ پھر ان کو سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا گیا؟ کوئی وعید نہیں دی جا رہی، ایسے لوگوں سے مایوس ہو جانے کی بات نہیں ہو رہی، ان کے حال پہ چھوڑ دینے کی ہدایت نہیں ہو رہی، بلکہ کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح، ان کے دلوں کو بدلنے، انہیں حق سمجھانے کا کام کیسا ہوتا ہے، کیسا صبر آزما ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے نا آیات سے، کہ اور ایک دفعہ انکار کر رہے ہیں، ایک طرح کی دلیلیں دی گئی، پھر وہ انکار کر رہے ہیں، لیکن دوبارہ دلیلوں سے بات سمجھائی جاتی، دوبارہ مختلف دلیلوں سے بات سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے۔
اور دلیلوں کے ذریعے سے پھر بات سمجھائی جاتی ہے. اب ان کے سامنے سوال رکھا جا رہا ہے، اور سوچیں اور غور کریں. یہ ایک طرح سے بات نہیں سمجھ رہے، اساطیر الاولین کہہ کے ریجیکٹ کر دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کون ہے زمین میں، خود جو بات پہلے سے جانتے ہیں، جس کا انہیں پہلے سے علم ہے، جس بات کا وہ پہلے سے یقین رکھتے ہیں، اسی کے ذریعے سے پھر دلیل دی جاتی. اور وہ ان سے پوچھو کہا جاتا. اور پھر بتایا جا رہا ہے، ہم سورہ مومنون کی آیت 85 پڑھ رہے ہیں. سَيَقُولُونَ، کا جو لفظ ہوتا ہے ضرور کے بھی معنی ہوتے، جلد، فوراً کے بھی معنی ہوتے. سَيَقُولُونَ کہنے سے سمجھ میں آتا جیسے وہ فوراً ہی کہیں گے، فوراً بول اٹھیں گے. کسی نے ترجمہ جھٹ بول اٹھیں گے کا بھی سمجھ میں آتا کہ ضروری وہ بول دیں گے، فوراً ہی ان کو کیا کہیں گے، للہ، اللہ کے لیے. سوال کیا تھا؟ زمین کس کی ہے، زمین پہ رہنے والے سب کس کے ہیں، اور وہ کون؟ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ للہ، اللہ کے لیے. یعنی وہ بھی ایمان رکھتے تھے ہمیشہ سے. ہر زمانے کے مشرکین اللہ کو تو مانتے رہے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا وہ ہے، زمین و آسمان اس کے ہیں، وہی اس کا مالک ہے، وہی انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے. یہ تو ہمیشہ سے مشرکین کا عقیدہ رہا. آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل اللہ کا انکار کرتے ہوں، ورنہ اللہ کا انکار کرنے والے کم رہے ہیں دنیا میں. ابھی بھی ایمان رکھنے والوں کے مقابلے میں کم ہی ہے. اصل میں تو کفر کرتے ہوں، دین کو نہیں مانتے ہوں، مذہب کو نہیں بھی مانتے ہوں، لیکن اکثر اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں نا. تو بالکل وہی بات یہاں پہ کہی جا رہی کہ وہ تو فوراً کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے. اب جب وہ خود اقرار کر لیں کہ سب اللہ کے لیے ہے، تو پھر کہا جاتا قل، کہہ دو، افلا تذکرون، پھر کیا تم نہیں سوچتے؟ یعنی پھر سوچ کے دیکھو، پھر غور کرو. جب سب کچھ اللہ کا ہے، ساری مخلوق، ساری نعمتیں، سارے وسائل و اسباب سب اللہ کے ہیں، تو پھر کیوں نہیں غور کرتے؟ جیسے عقل سے کام لینے کی ہدایت ہو رہی ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے سمع، بصر، فؤاد تمہیں دیا ہوا ہے، تمہیں ایک انٹلیکچوئل بینگ بنایا ہے، تمہیں عقل اور سمجھ دے کر دنیا میں اللہ نے رکھا ہے، تو اس عقل سے کام تو لو. ذرا سوچو تو صحیح کہ جب وہ زمین اس کی ہے، اس کا وہ مالک ہے زمین کا، جب اس زمین پہ رہتے ہو تو تم بھی اسی کے ہی ہو، اسی کے قانون پہ تمہیں چلنے کی ضرورت ہے. کیسے اس قانون کی خلاف ورزی کر سکتے ہو؟ کیسے اللہ کے دیے ہوئے دین کا انکار کرتے ہو؟ وہ افلا تذکرون، تم سوچتے نہیں، تم اس سے یاد دہانی نہیں لیتے. تو قل، کہہ دیجئے. پھر ایک اور سوال سامنے رکھا جاتا، بالکل وہی اسی طرح سے دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ من رب السماوات السبع، کہہ دو کہ کون ہے سب السماوات، 7 آسمانوں کا رب. رب کا معنی پتہ ہی ہے، لارڈ، پالنے والا، اس کا خالق اور مالک. تو رب السماوات السبع، کون ہے 7 آسمانوں کا مالک. رب العرش العظیم، اور رب العرش العظیم کون ہے؟ اس کے بھی جواب میں وہ کیا کہیں گے فوراً؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ ضرور کہیں گے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی وہ مشرکین بھی جانتے تھے نہ صرف زمین اس کی ہے، زمین کی ہر چیز اس کی ہے، بلکہ پوری کائنات ہی آ جاتی نا. 7 آسمان کے ہیں تو 7 سماوات اسی کے، آسمانوں کا بھی مالک وہی ہے، عرش عظیم کا مالک وہی ہے. اور ان کا جواب مشرکین کا، کفار مکہ کا جواب یہی ہوگا کہ للہ، وہ اللہ ہی کے لیے ہے. قل، پھر کہو، اب آپ ان سے کہیں افلا تتقون، کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ پھر تقوی نہیں رکھتے؟ پھر کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ تقوی کا مفہوم ذہن میں ہوگا، صرف ڈرنا کا نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اس کی وجہ سے محتاط رہنا. اب ذرا سوچیں، دنیا کی کوئی ایک سپر پاور، تو کیا ایک چھوٹی سی حکومت بھی کسی کے پاس ہو، اقتدار کسی زمین کا کسی کے پاس ہو، تو انسان کتنا مرعوب اس سے ہو سکتا ہے نا. ان کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کرنا ہی چاہے گا، کرنا ہی پڑے گا انسان کو. اور وہ جو 7 آسمانوں کا رب ہے، جو رب العرش العظیم ہے، اسے مانتے بھی ہو کہ وہ اللہ ہی ہے، تو پھر ان کے سامنے سوال کہ افلا تتقون، پھر کیسے نہیں تقویٰ کرتے؟ پھر کیسے اپنے آپ کو اس کی نافرمانی سے نہیں بچاتے؟ تقویٰ کا مفہوم یہی ہے نا، اپنے آپ کو گناہوں کے انجام کے ڈر سے، گناہ سے بچانا. پتہ ہے رب السماوات والارض ہے، جو 7 آسمانوں کا جو مالک ہے، سماوات السبع کا جو مالک ہے، تو پھر اس سے کیسا تقویٰ ہونا چاہیے
کیسا پھر اس کی نافرمانی کرنے سے کتنا انسان کو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے، یہ بات سمجھائی جاتی۔ پھر ایک سوال سامنے رکھا جاتا، قل کہہ دیجیے آپ کہ ان سے کہیے، مم بیدہی ملکوت، کون ہے جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے، بادشاہی ہے، کل شیء ہر چیز کی، وہو یجیرو اور وہی ہے جو پناہ دیتا ہے، ولا یجارو علیہ اور نہیں پناہ دے سکتا اس پر، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، اگر تم جانتے ہو۔ کس پہ غور کرنے کی دعوت ہے کہ کس کے ہاتھ میں، پوچھو کس کے ہاتھ میں ملکوت ہے۔ ملکوت کا جو لفظ ہے، جیسے ملک اور ملک سے، ملک کہتے ہیں بادشاہی کو، ملک کہنا جیسے مالکیت، کسی کے مالک ہونا، کسی پر اختیار چلنا۔ ملکوت مبالغے کا صیغہ، اس سے مطلب ہوا کہ پورا پورا اقتدار کون رکھتا ہے، پورے مالکانہ اختیارات کس کے پاس ہیں۔ پیچھے تھا نا جیسے کس کے لیے ہے زمین، اس کے لیے ہے، وہ مالک ہے اس کا، وہ پورا اختیار ان پر رکھتا ہے، یہ کہ اس کی حکومت، اس کا اقتدار سب پر چل رہا ہے۔ کون ہے ذرا پوچھو ان سے، کس کے ہاتھ میں ملکوت ہے۔ ہاتھ میں ہے کہنا ہمیں تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جیسے ہاتھ ہوں، لیکن ہاتھ کا مفہوم ہمیں ویسے ہی پتہ ہے، کسی کے ہاتھ میں اختیار ہونا، پورا کنٹرول وہ رکھتا ہے، کہا جا رہا ہے کل شیء ہر چیز کی، ہر چیز پر وہ پورا مکمل اختیار رکھتا ہے، وہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا۔ اور کیا ہے، وہو یجیرو ولا یجارو، اور وہ پناہ دینے والا ہے، وہ ہی پناہ دے سکتا ہے اور نہیں پناہ دے سکتا کوئی اس کے مقابلے میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور کسی کو پناہ دے دے، اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہے اور وہ کوئی اس کو بچا لے۔ ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، یہ بھی سوال کس طرح بار بار سامنے رکھا جاتا ہے، تم اگر جانتے ہو، تم جانتے ہو کہنا کیسا ہے، کوئی تمہارے علم میں ہے ایسا جو اللہ کے خلاف پناہ دے سکتا ہو، تمہیں اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہو، کوئی ایسا تم جانتے ہو تم جو پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہو تمہیں؟ اگر ہو تم جانتے بتاؤ۔ اب اس کا جواب بھی مشرکین مکہ کیا دیں گے، کہا جاتا سیقولون للہ، اور وہ ضرور کہیں گے، فوراً کہیں گے اللہ کے لیے۔ اس بات کا بھی جواب ان کے پاس یہی ہے، انہیں بھی پتا تھا، ان کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو پتا تھا ساری ملکوت اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والا ہے۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ پھر کیوں، کیسے، کہاں سے، تسحرون ان پہ سحر کیا جاتا ہے، وہ جادو پڑھایا جاتا ہے۔ تسحرون کا لفظ سحر سے، سحر کے معنی جادو، جادو ویسے کیا ہے، سحر کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز جو ہے وہ کچھ اور نظر آتی ہے نا، یہ ایک چیز جو ہے نہیں وہ نظر آ رہی ہو، جو کوئی اور دکھانا چاہ رہا ہو۔ اردو میں ویسے جادو چل جانے کا محاورہ جو ہے اس کو یاد کریں، اسی سے ملتا جلتا مفہوم یہاں بھی ہے کہ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ تم پہ کس کا جادو تم پہ چل گیا ہے، کس کی باتوں میں تم آ رہے ہو، شیاطین جن و انس کا جادو تم پہ چل گیا، ان کی باتوں میں تم آ گئے ہو۔ جیسے ان کے سامنے سوال رکھا جا رہا، کہاں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں بناتے تھے کہ آپ کسی کے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے سوال رکھ رہے ہیں، ان کے سے ہی پوچھنے کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو کس دھوکے میں آئے ہو۔ انسان کیسے کیسے دھوکوں میں آتا ہے نا، کیسے برین واش کرنے والے برین واش کر رہے ہوں، اور کیسے انسان کے کیا خیالات ہو جاتے ہیں۔ کوئی اتنے برے نہ ہوں، ان کے خلاف پروپیگنڈا خوب کیا جائے، وہ اتنے برے اتنے برے اتنے برے، سارے لوگ ان سے ہیٹ کرنے لگ جائیں۔ ایک چیز جو بالکل صحیح ہے اس کو بالکل غلط ثابت کر دیا جائے، اور لوگ اس کے شہر میں آ جائیں، ان پہ ان کے جادو چل جائے۔ تو وہ بات آ رہی کہ ذرا سوچو کہ کسی کا جادو تو تم پہ نہیں چل گیا، کس کے شہر میں تم آئے ہوئے ہو۔ اب یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی، ذرا ان پہ نظر ڈالیے۔ ان آیات کے پہلے مخاطب تو کفار مکہ ہے نا، جو شرک میں مبتلا تھے۔ یہ سوالات جو آیت 84 سے چل رہے ہیں کہ ان سے پوچھو زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کے ہیں، اگر تم جانتے ہو، وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو ہمارا بھی جواب سوچیں، اگر یہ سوال ہم سے کیا جائے، ہمارا بھی جواب بالکل یہی ہوگا نا، کہ ہم بھی یہی ایمان رکھتے ہیں کہ زمین اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح یقین رکھتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ ساری ملکوت، پوری کائنات کا اقتدار اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، کہ کس طرح وہی پناہ دینے والا ہے، کوئی
تو اس کے خلاف پناہ نہیں دے سکتا، اللہ کی پناہ اس کی حفاظت نہ ہو تو سوچیں پوری دنیا مل کر بھی کسی کو بچا نہیں سکتے ہیں، کتنا ہی بچانا چاہے، پوری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے کوئی کیسے بچا سکتا ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ جس کو پناہ دے دے، جسے اپنی حفاظت میں رکھ لے، پوری دنیا مل کر بھی اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے حالات سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا، آپ کو کامیابی عطا کرنی تھی، پوری دنیا نے مل کے کوشش کر لی، جس بستی میں آپ رہ رہے ہیں اس کا ایک ایک فرد آپ کے دشمن بن کے آپ کے کو تلاش کر رہا ہے ہجرت کے موقع پر، لیکن اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تھے، کوئی بال بیکا نہیں کر سکا آپ کا، آپ کامیاب ہو کر رہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے جس کو پناہ دے دے پھر اس کے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں، کن تم تعلمون، کوئی تم جانتے ہو، تمہیں کوئی پتہ ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہم بھی اچھی طرح مانتے ہیں اور جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہاں اس ساری چیزوں پر ہم یقین رکھنے والے ہیں۔ اب لوگوں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سب کچھ جاننے اور ماننے کے باوجود کفر و شکر میں مبتلا تھے، اور انسان مبتلا ہو ہی سکتے ہیں، جانتے ہوں اللہ کو، پہچانتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں، اور پھر بھی کافر اور مشرک ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی، ان سوالات اور ان کے جوابات جو بتا دیے گئے، تو اب پھر سوچیں کتنی زیادہ فکر کی بات ہے، ہمیں اپنے لیے کیسا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے افلا تذکرون، افلا تتقون کے سوالات بھی سامنے بار بار رکھے گئے کہ ہم عقل سے دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، نصیحت لینے کی کوشش کریں کہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کیا میں اسے پورا کر رہی ہوں؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے میں وہ نصیحت قبول کر رہی ہوں جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے؟ رب السماواتی والارض سے، رب العرش العظیم سے کیا میں ویسے ہی تقوی رکھتی ہوں جیسا اس کا حق ہے؟ جس طرف انا تسحرون کہا گیا کہ میں کسی دھوکے میں تو نہیں آئی ہوئی ہوں، کسی دھوکے میں تو مبتلا نہیں ہوئی ہوئی ہوں، وہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں، اپنے نفس کے، دنیا والوں کے، آج کے مختلف فلسفوں اور آئیڈیالوجیز کے کیسے کیسے ہیں نا سحری آج کے، سوچیں کتنے فتنے ہیں کہ اکیڈیمیا کے نام پہ یا بڑی نالج کے نام پہ سارے مذاہب پہ پانی پھیر دیا جائے کہ وہ تو بس لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، جو علم ہم اپنے آنکھ سے دیکھ کے حاصل کر رہے ہیں بس وہی حاصل ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کے کتنے دھوکے آج کے زمانے کے بھی ہیں۔ مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی شہر میں آئے ہوئے ہوں، کسی دھوکے میں آئے ہوئے ہوں، علم کے نام پر کوئی مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ سب سے بڑا دھوکہ تو اپنی خواہشات نفسی کا ہوتا ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے ہی انسان کیا کرتا ہے، دین کو توڑ مروڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہر دھوکے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور پھر کہا جاتا بل اتیناہم، نہیں بل کہنا بلکہ اتیناہم، دیا ہم نے ان کو بالحق، حق دیا، ہم لائے ہیں حق ان کے پاس، اتیناہم بالحق، آئے ہم ان کے پاس یا دیا ہم نے ان کو حق، وانہم، اور بے شک وہ، لکاذبون، لا یہ فیسس کا بڑی تاکید سے بہت زور سے کہا جا رہا ہے کہ کاذبون، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بات کہ ہم حق لائے ہیں، حق ظاہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے جو ہم لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حق بھیجا ہے، وہ حق ہمارے لیے آیا ہے، ہم لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، وہ کہا جاتا۔ اور یہ کہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ جو کہا جا رہا ہے بے شک وہی ضرور جھوٹے ہیں، اتنے ایمفیسس کے ساتھ جو بات کی جا رہی کہ ایک طرف تو سوچیں اللہ پر ایمان، جس کا بھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ کیسے کیسے وہ ایمان رکھتے تھے، دوسری طرف رسالت کا انکار، آخرت کا انکار، شرک پر اصرار، یہ سب کیا ہے؟ بالکل جھوٹ ہی ہے نا، کہ سارے بالکل غلط عقائد ہیں، ان کے عقائد ہی ایک طرح کے جھوٹے ہو گئے نا۔ پھر
جو ایمان رکھ رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہی ہو گیا. ایمان رکھتے ہیں مگر اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا تو بالکل جھوٹے ہی ہو گئے وہ. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل وہ جھوٹے ہیں. تو سوچیں ایک شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، کہتا رہے، اور یہ کہ وہ پکڑنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس بات کا اظہار کرے، لیکن دوسری طرف ہر کام اللہ کی نافرمانی ہی کا کرے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ جھوٹا ہی کہیں گے نا. یا تو جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا یہ کہ خود اپنے آپ سے وہ جھوٹا ہے. جس بات پر ایمان رکھتا ہے اس پر وہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے. تو بالکل وہ اسی طرح سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم حق لائے ہیں لیکن وہ ہے جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 91 دیکھیں، متخذ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، اتخذا اختیار کرنا، بنانا، من ولدن کوئی بیٹا، کوئی اولاد، وما کانا اور نہیں تھا، معاہو اس کے ساتھ، نہیں ہے اس کے ساتھ، من الہ کوئی معبود. اذا لذہبا، اذا تب، لذہبا لے جاتا. اصل بات ہو رہی کہ اگر کوئی اس کی اولاد ہوتی، یعنی کوئی اس کے ساتھ شریک ہوتا تو کیا ہوتا؟ لذہبا، وہی ضرور کے معنوں میں تاکید کے کہ وہ چل دیتا، وہ چلا جاتا. تب کلو، ہر الہ، ہر ایک الہ، بما خلق، اپنے خلق کے ساتھ، ولا اعلی، اور لا تاکید کا ہے، الا غالب آ جاتا، بعضهم، بعض ان کے، الا بعض، بعض پر. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما یصفون، اس کے بارے میں جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ جو وہ شرک بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اب یہاں پہ جو کہا جا رہا، بات مشرکین مکہ سے چل رہی تھی نا، خطاب ان سے چل رہا تھا. وہ بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اللہ کی اولاد کا عقیدہ ان کے پاس بھی تھا. اس کی یہاں پہ تردید ہو رہی ہے، اس کے لیے دلیل سے بات سمجھائی جا رہی ہے. ایک اور دلیل سے بات سمجھائی گئی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی اور بھی الہ ہوتے، جس طرح مت بنے ہوئے نا، یونانیوں کے مت وغیرہ دیکھیں کس طرح ایک کوئی گاڈ بھی ہے، گاڈس بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں، پھر ان کے آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا خدا، کوئی کسی کا خدا، نعوذ باللہ. کہا جا رہا ہے اگر اس طرح کی بات ہوتی، کوئی تب اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہر ایک الہ اپنے خلق کو لے کر چل دیتا. اور ظاہر ہے کسی کے پاس کوئی اختیار ہو، کسی نے کچھ پیدا کیا ہو خود بھی، تو وہ تو پھر اپنے خلق پہ اختیار رکھے گا، وہ کہیں اس کو لے کر چلا جائے. سوچیں کائنات اتنے بہترین طریقے سے کیسے چل سکتی تھی. وہ آسمان سے آنے والا پانی اس زمین پہ کیسے وہ پیداوار اگا دیتا، وہ آسمان سے آنے والی سورج کی روشنی اس دنیا کو کیسے وہ فائدہ پہنچاتی، وہ سورج کا خدا کے اور سورج کو نہیں لے کے چلا جاتا. وہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ایک بالکل سمپل لاجک کے ذریعے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ شرک کیسی اللاجیکل چیز ہے. کوئی اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ممکن ہے کہ کئی خدا ہوں اور دنیا چل جائے؟ ایک چھوٹا سا ادارہ، ایک گھر کا ادارہ تک بھی نہیں چل سکتا اگر سب بالکل برابر کے اختیار رکھتے ہوں. ہر ایک اپنی ہی چلانا چاہے تو گاڑی کوئی کیسے چلے گی نا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے سمجھایا جا رہا ہے پاک ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے ایسی ہر کمزوری سے پاک ہے. شرک کے ساتھ ہی سبحان اللہ کا لفظ آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ خود پوری طاقت رکھتا ہے، وہ العزیز ہے، وہ الحکیم ہے، پوری وہ ہے سب سے بڑھ کر وائز، وہ ہے سب کچھ کرنے والا. اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ خود کرنے والا ہے. اسے کسی شرکا کی، کچھ مددگاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسا السمیع ہے، وہ خود اپنی ہر مخلوق کی وہ خود سن سکتا ہے، ہر ایک کی دعا کو خود وہ پورا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، ہر ایک کی حاجت کو وہ خود پورا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. کسی ذریعے سے کسی کو اللہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں سنے گا، کسی اور ذریعے سے اس تک بات پہنچائی جائے. ایسی کوئی کمزوری کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ سبحان اللہ، وہ تو پاک ہے. اما یصفون، یصفون کہنا کس طرح وصف کسی کا بیان کر رہے ہوں. یہ بات کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے وہی کتنی بڑی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی اولادوں کی ضرورت ہے، کوئی وہ انسانوں جیسی کوئی ہستی ہے جس سے اولادوں کی حاجت ہو، تو وہ اس سے بہت بلند و بالا برتر ہستی ہے. وہ پاک ہے وہ ہستی، عالم الغیبی، غیب کا علم رکھنے والا، و شہادتی، اور ظاہر کا. فتعالی، پس بلند ہے،
اما کا جو لفظ ہے ان اور ما، اس سے اس کے متعلق یشرکون جو شرک کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اب شرک کے ساتھ ہی اکثر یہ بھی بات آتی کہ وہ عالم الغیبی ہے اللہ تعالیٰ، پورا صحیح تصور نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے عالم الغیبی و شہادہ ہے، تو انسان شرک کا شکار ہو جاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو بھی جب انسان عالم الغیب سمجھ لیتے ہیں تو پھر بات شرک تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے پاس بس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دے۔ عالم الغیبی و شہادہ تو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز الشہادہ ہی ہے۔ الغیب یہ مخلوق کے لحاظ سے، مخلوق کے لیے غیب میں جو چیزیں ہیں وہ بھی چیزوں کو وہی جاننے والا ہے، اور کوئی مخلوق کے لیے شہادہ ہے جو مخلوق دیکھ رہی ہے، جو جانتی ہے، وہ بھی وہی جاننے والا ہے۔ کسی مخلوق کے پاس کوئی علم ہو نہیں سکتا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے۔ آیت الکرسی میں جیسے پڑھتے ہیں نا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی اس کے علم کا احاطہ کر نہیں سکتا سوائے اس کے جو وہ خود ہی دینا چاہے۔ جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے بس وہی احاطہ کر سکتے ہیں نا۔ فرشتے بہت سے ایسی باتیں جانتے ہیں جو ہمارے لیے غیب ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ اس سے ناواقف تھے۔ وہ خود ہی کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کیا عرض کیا کہ نقص پاک ذات تو آپ ہی کی ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ انبیاء کرام کچھ باتیں عام انسانوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروا دی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی قرآن میں کہلوایا گیا، سورہ الاعراف کی آیت 188 ہے، قل کہہ دیجئے، آپ سے کہا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور اگر غیب کا علم ہوتا تو کوئی نقصان ہی اپنے آپ کو نہیں پہنچنے دیتا، لیکن نہیں ہے میرے پاس، صاف صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا، تو پھر اور کسی انسان کا کیسے سوچ سکتے ہیں نا، خواہ کوئی کتنا پہنچا ہوا ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی اللہ ہو، لیکن وہ کیا غیب کا علم رکھ سکتا ہے؟ بس اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہے، جو اللہ تعالیٰ دے دے۔ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کیا شرک کر رہے تھے؟ بتوں کی پرستش کے علاوہ، ایک بتوں کا جو کی پرستش تو بالکل کھلا شرک ہے نا، بڑا شرک، لیکن اس کے علاوہ جو شرک تھے، ایک تو یہ کہ ان کا پورا دین ہی انسانوں کی بنائی ہوئی رسومات کا مجموعہ بن گیا تھا نا، خود ہی کچھ ریچول بنا لیے، وہ چیز حرام ہے، وہ جانور حرام۔ پھر یہ کہ غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ کہ وہ آخرت میں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یا اللہ تک پہنچنے کا دوسروں کو ذریعہ بنانا کہ اپنی باتیں اللہ تک پہنچانے کے لیے، یا یہ کہ آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، یہ سارے شرک ان میں رائج تھے۔ بہت سی نیکیوں کا بھی معاشرے میں ان کے رواج تھا، لیکن وہ بھی کیا تھا، ذاتی فخر کے لیے نیکیاں ہوتی تھیں، اور ایسی نیکیاں وہ بھی شرک میں شمار ہو جاتی ہیں نا، جو دنیا کے لیے کی جائیں، دنیا میں نام بنانے کے لیے کی جائیں۔ تو شرک سوچیں جو سب سے بڑا گناہ، مکمل توبہ کے بغیر معاف ہی نہیں ہو سکتا۔ شیطان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ انسان اس میں مبتلا ہو جائے، خالص اللہ کی بندگی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا ہی تو اس نے عزم کیا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اس نے وہی عزم کیا تھا کہ میں تیرے راستے پر بیٹھوں گا گھات میں۔ تو اس شرک سے ہمیں بھی کس قدر محتاط رہنے اور اس سے اپنا دامن بچائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کوئی بت پرستی میں مبتلا ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں ایسے بڑے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ شیطان اپنی کوششوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو شرک میں کسی نہ کسی طرح مبتلا کرنے کی کوشش
کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اسی لیے ہے، حوالہ نہیں ہے میرے سامنے ابھی، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دفعہ صحابہ کرام بیٹھ کر دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو پریشان دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم دجال کے فتنے کے بارے میں خوفزدہ ہیں۔ ظاہر دجال کے بارے میں بات چیت ہو تو کتنی پریشانی ہوتی ہے نا۔ صحابہ کرام بھی خوفزدہ ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے لیے دجال کے فتنے سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی، چھپا ہوا شرک، مائنر شرک کہہ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں ویسے بھی دیکھیں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے۔ ایک مستقبل کے اندیشے سے پریشان ہو رہے ہیں صحابہ کرام، تو آپ جیسے ان کی توجہ مبذول کرتے ہیں کہ اس کے بجائے اپنے دامن کو گناہ سے بچانے، شرک سے بچانے کی فکر کتنی زیادہ ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا۔ اور اس پہ ویسے روایت پہ غور کریں تو در حقیقت ہمارے لیے بھی سوچیں، دجال کے فتنے میں پھنسنے کا جو خطرہ ہے وہ بھی ہے، ایک اس میں احادیث میں خبر آتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک بڑا خطرہ ہے جو سر پہ منڈلا ہی رہا ہے، بالکل دنیا آج کی ایسی لگتی ہے کہ اسی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو اس سے محفوظ ہی رکھے، لیکن وہ خطرہ پھر بھی ایک وقت کا ہے نا، ایک وقت ہوگا جب وہ خطرہ ہوگا، جب وہ دجال ہوگا، اور اس میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچا سکتا ہے اس خطرے سے بھی۔ لیکن شرک خفی تو کیسا ہے نا، ہر وقت ہی اس میں مبتلا ہو جانے کا امکان تو ہر ایک کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے۔ نماز کے دوران سوچیں کسی کے آنے پر نماز کو بہتر بنا لینے والی حدیث سب کو یاد ہی ہوگی کہ کس طرح اللہ کے خاطر کوئی وضو کرتا ہے، نماز اللہ کے خاطر پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، کسی اسی وقت کوئی سامنے آ جائے تو صرف اپنی قرات اچھی کر دیتا ہے، قرات لمبی کر دیتا ہے، تو وہ شرک بن گئی، وہ نماز کے بجائے شرک کا گناہ بن گئی نا۔ تو کس طرح دوسروں کے لیے کرنا کتنا خطرناک کام ہے۔ کوئی نیکی اللہ کے لیے بھی شروع کی ہو لیکن پھر اس میں اور کوئی مقصد شامل ہو گیا، کسی اور انسانوں کی رضا، دنیا کے کوئی فائدے حاصل کرنے کی طلب کچھ بھی اگر شامل ہو گئی تو وہ کیسے شرک بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ بڑا شرک ہے نا یہ، اور اس سے بھی بڑا پھر شرک یہ کہ کام کیے ہی لوگوں کے لیے جائے۔ ایک تو تھا نا کہ کام شروع تو اللہ کے لیے کیا مگر پھر لوگوں کوئی اور چیز شامل ہو گئی، لیکن جو کوئی کرتا ہی صرف لوگوں کے لیے ہے، آڈینس ہو تو نہیں ہو تو بس نیکی مشکل ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہو تو چیک لکھائی نہ جائے، ویسے بہت اچھے اخلاق کا مظاہرے کر رہے ہوں لیکن ایک گھر میں ایک یتیم کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہی نہ آ سکیں، تو یہ سب کیا ہے؟ شرک خفی ایک طرح سے۔ بلکہ شرک خفی کا سوچیں تو کیسے لگتا ہے جیسے ٹرمائٹ ہوتا نا، چھپے ہوا گھن جو ساری نیکیوں کو کھا سکتا، اوپر سے کھوکھلی نظر آ رہی ہو نیکی مگر اندر سے گھن کھا چکا ہو، نعوذ باللہ۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، نیکیوں کی جزا ملنے کی امید کر رہے ہوں، اس وقت حدیث میں بھی آتا نا کہ دنیا میں بہادر کہلانے کا خواہش مند ریاکار جو شہید ہے، بہادر کہلانا چاہتا تھا، یہاں تک جہاد کیا، شہید ہو گیا۔ دنیا میں اپنا نام کرنے کے لیے کوئی بڑا عالم ہے جو دین کا کام کر رہا ہے، یا دنیا میں سخی کہلانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، سخاوت دکھا رہا ہے، ان سب کے بارے میں حدیث میں کس طرح آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے مقدمہ پیش ہوگا، جہنم کے نچلے درجے میں وہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ سوچیں تو دجال سے بڑا ہی خطرہ ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ ہی رکھے ہمیں۔ حدیث بہت سی ہیں نا اس کے بارے میں، جیسے تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ابو داؤد النسائی میں آتی ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے دریافت کیا کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے آخرت میں اجر پانے کے لیے اور دنیا میں شہرت پانے کے لیے، دونوں نیتیں ہیں اس کی، اجر بھی چاہتا ہے
لیکن ساتھ ہی دنیا میں شہرت بھی چاہتا ہے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ سائل نے اپنا سوال 3 مرتبہ دہرایا، ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل یہی جواب اس کو ملا کہ نہیں، اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور ایک دفعہ مشکات کی حدیث کہ اس میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں پہنچے، وہاں پہ دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور کی قبر کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ معاذ بن جبل نے کہا ایک بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، وہی بات مجھے رلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل بھی کتنے برگزیدہ صحابی ہیں، لیکن انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی بھی ریا ہو گئی تو وہ تو شرک میں شامل ہو جائے گی۔ کوئی عمل بھی جو اللہ کی رضا کے لیے، اور یعنی احادیث سے سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کسی اور کے لیے کیا جاتا ہے تو میں سارا کا سارا عمل اسی شریک کو دے دیتا ہوں۔ جو عمل اس کے لیے کیا جائے کہ اللہ کو بھی راضی کر دو، دوسرے کو بھی، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے، دنیا میں ہمیں انسان، ہم جیسے کوئی آدھا نوالا دے تو اسے کبھی قبول نہ کریں۔ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد کسی اور کو خوش کرنا ہے ہمیں، تو پھر اس سے کوئی خوشی بھی نہیں حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ رب العرش العظیم تو پھر ظاہر ہے اس سے بالکل بے نیاز ہے۔ پھر اب ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اتنا بڑا خطرہ ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ پہلی چیز تو یہ کہ اپنے آپ کو، اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا۔ دنیا کے کسی بھی ماہر کو بھی دیکھیں، کوئی کھانا تک بھی بنانے والا ہو، بہترین کھانے بنانے والا شیف ہو یا کوئی اور، اپنے کام کی خرابی پر کیسے سخت نظر رکھتا ہے، تب جا کے بہترین چیز تیار ہوتی ہے۔ آخر وقت تک دیکھتا رہے کہ کچھ اس کو خرابی تو نہیں ہو گئی، چکھتا رہے، دیکھے، تب وہ چیز صحیح بنتی ہے نا۔ اگر اس سے بے نیازی کا رویہ رکھیں، ہو جائے گا جیسا بھی ہونا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ چیز ویسی پروڈکٹ تیار نہیں ہوتی نا۔ تو نیکیاں تو پھر کتنی پریشس چیز ہے، ان کی کتنی سخت وہاں پہ ضرورت ہوگی، ان نیکیوں کی کیسی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی ٹرمائٹ نہیں لگ جائے، کوئی اس میں غلط چیز نہیں آ جائے، کوئی اس میں غلط نیت نہیں شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ خالص نیت کے ساتھ صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے نیکی ہو جو وہاں پہ کام آ جائے، اور ایسی اپنی نیت پہ اتنی گہری نظر ہم رکھیں کہ اتنی گہری نظر ہو کہ رات میں سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی سیاہ چونٹی بھی نظر آ جائے۔ ایک حدیث جو اکثر بیان کی جاتی ہے، اس کا بھی حوالہ نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ ہے کہ میری امت میں شرک ایسے پھیلے گا، بالکل نظر ہی نہیں آئے نا۔ سوچیں اندھیری رات میں سیاہ پتھر ہی نظر نہیں آ سکتا، اس پہ کہاں ایک سیاہ چونٹی، تو جیسے پتہ نہیں چلے اور ہو سکتا ہے نا، تو وہ اس میں ہمیں بھی کتنا اور محتاط رہنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ ہر نیکی للہ جیسے شروع کی جائے، بار بار جائزہ بھی لیتے رہے کہ میرا نفس تو اس میں شامل نہیں ہو رہا، کوئی ایگو تو نہیں پیدا ہو رہا اس کی وجہ سے، کسی کے سامنے بلا وجہ نیکیوں کا تذکرہ تو میں نہیں کر رہی، دوسروں کے سامنے کیسی ہوں میں، پیچھے کیسی رہتی ہوں، نہیں، سب سے بڑے کریٹک ہونے کی ضرورت ہے نا، تنقیدی جائزہ اپنا لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری چیز جو شرک سے بچانے کے لیے اہم ہے وہ علم کا حصول ہے نا۔ جتنا علم ہوگا اتنی اپنے رب کی پہچان ہوگی، اس کی یاد دل میں ہو، اس سے اپنے رب سے مضبوط تعلق ہو، اور اگر یہ ہمہ وقت ہو اپنے رب کی یاد، اس سے تعلق، اور جانتے ہو ہم کیا غلط ہے کیا صحیح، تو اپنے نفس کے شیطان کو کمزور ہم کر دیں گے، بجائے اس کے کہ اس کے سامنے کمزور ہوں۔ اگر خود کوئی صحیح بات پتہ نہیں ہے، خود اپنے رب سے کوئی صحیح تعلق نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان شیر بن جاتا ہے نا۔ تو اس کے وسوسوں اور کرپشن کا انشاءاللہ ہم شکار نہ ہو، وہ تو وسوسے ڈالتا ہی رہے گا نا۔ اس کے مقابلے میں خود مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، خود کو پتہ ہونے کی ضرورت ہے کون سا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، کون سا خیال میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے، وہ اس کی خود پہچان اور خود علم حاصل کرتے رہیں، یہ بات ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز تو دعا ہے، اللہ کی مدد ہی ہمیں اس بڑے خطرے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ چھٹا کلمہ بچپن میں یاد ہی کروایا گیا ہوگا، وہ بھی اس کے لیے بہترین دعا ہے نا۔ اور بالکل اسی طرح کا تعوذ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کو سکھایا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم، کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں کہ میں شرک کروں، اور یہ کہ میں اسے جانتی ہوں، اور استغفار کرتی ہوں، آپ سے توبہ کرتی ہوں
کہ میں اسے نہ جانتی ہوں اور میں شرک کروں. یعنی دونوں طرح کے، ایک تو ہوتا نا پتہ ہی نہ چلے، ایک جانتے پوچھتے. ہر ایک سے اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے. اللہ سے پناہ مانگے، استغفار تو ظاہر کرتی رہنے کی ضرورت ہے ہی ہے. پھر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح رکھنے کے لیے پرائیویٹ نیکیاں بھی کرنے کی ضرورت ہے. چھپ کر عبادت کرنے سے، چھپ کر نیکی کرنے سے جیسے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں نا. اسی لیے تہجد کی جو اتنی اہمیت پڑھتے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جب کر رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے نا، ایمان مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو اپنے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، اپنے آپ کو بھی نہیں پتہ چلے، خود بھی یاد نہیں رکھے کہ پھر دوبارہ زبان پہ وہ بات آ جائے. خلوص سے خالصتاً اپنے رب کے لیے کرنے کی عادت ہی بن جائے. پورے خلوص سے کیا جانے والا ایک چھوٹا سا عمل بھی کس طرح سارے گناہوں کی بخشش کا باعث بن سکتا. مختلف احادیث اس کے بارے میں ہیں، جس کے ہمارا ویسے ٹائم اب ختم ہو رہا ہے، لیکن وہ والی کہانی بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے، پیاسے کتے کو پانی پلانے والی کی جو روایت ہے، کہیں عورت ہے کہیں مرد کا ذکر آتا ہے کسی روایت میں. گناہگار بھی ہے بہت، لیکن اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، مگر ایک کتا پیاسا ہے، اس پر رحم کھا کر جا کے دوبارہ کنویں سے پانی لے کر آ کر اسے پلانا اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے اس چھپی ہوئی نیکی سے آگے پھر اس کے اور نیکیاں بھی کرنے والے بن گئی ہوں. اس طرح سے چھپ کر صرف اور صرف نیکی کرنا، بلکہ سوچیں جو نیکی ہم نے کی اس کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. کچھ نیکیاں کا تو ہے کہ جیسے لوگوں کو پتہ ہو، خصوصاً جیسے ہماری اولادوں کے لیے ہم بہترین رول ماڈل ہوں، انہیں پتہ ہو کہ کس طرح اللہ کے دین پر عمل ہو سکتا ہے، یا اللہ کے راستے میں پیسے نکالنا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو ترغیب مل رہی ہے. وہ ایک الگ بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے. لیکن اس کے علاوہ کم از کم کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو بالکل پرائیویٹ، ایک خاص اپنے اللہ کے لیے ہوں، تو وہ کس طرح بخشش کا باعث بن سکتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا باعث ہو سکتی ہے. علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، ایک عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو. عطار، رومی، رازی، غزالی سب کیا ہیں، بہت بڑے صوفیاء علماء. ان کے لیے وہ کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. آہ سحرگاہی صبح کے رونے سے، صبح آنسو بہانے سے، صبح کے وقت ندامت کے ساتھ اللہ کو اگر نہیں پکارے تو کچھ نہیں ہاتھ آتا. دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کیے ہوں، علم پھیلائے ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن بخشش کا باعث بنتی وہ چیز کون سی ہے؟ وہ جو آہ سحرگاہی، صبح کے وقت استغفار کرنے والے. قرآن میں بھی تعریف ان کی آتی ہے، سورہ ذاریات کے پہلے رکوع کو پڑھیں تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو محسنین ہیں، جو اللہ کے پاس رضا پانے والے ہیں. پھر یہ کہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر ہونا. خود شیطان تو کیا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کا جائزہ لیتے رہیں، ہر برائی دوسروں میں تو ڈھونڈ لیں اور دوسروں کی چھوٹی سی برائی خوب نظر آ جائے، لیکن اپنی برائیوں پہ نظر ہی نہیں جائے. اس کے مقابلے میں ہونا کیا چاہیے کہ اپنی برائیوں پہ نظر ہو، اپنے آپ کو دیکھتے رہیں. اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو دوسرے سب اچھے بھی لگنے لگ جائیں گے. جیسے بہادر شاہ ظفر نے اس کے بارے میں شعر کہا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. کہ جب اپنا پتہ نہیں تھا تو دوسروں کے عیب اور ہنر ان کے تو بڑے نظر آ رہے تھے کہ دوسروں میں کیا عیب ہے، کیا اچھائی، کیا برائی ہے. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنی برائیاں نظر آنے لگ جائے تو پھر لگتا ہے کہ سب تو کتنے اچھے ہیں، مجھ سے کتنی برائیاں ہو رہی ہیں. تو اپنے اوپر نظر ڈالنا وہ بہت ہی اہم ہے. اپنے آپ کو انسان دیکھتا رہے، اپنی نیت کو جانچتا رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری نیکیاں ہم خیریت سے لے جائیں اور وہاں وہ ہمارے کام آئے، کبھی شرک میں مبتلا نہ ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.